मलकूत उफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुन बिल इबाद व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, आना आलमुल मोमिनीन, मैं साहिबान ईमान में सबसे ज़्यादा इल्म और तवानाई रखता हूँ। दोबारा सुनना, आना आलमुल मोमिनीन, मैं साहिबान ईमान में सबसे ज़्यादा इल्म और दनाई रखता हूँ। मा ज़ल्ला मन फ़क्करा, जो शख्स अपने कामों में गौर व फिक्र करता है वो गलती का शिकार नहीं होता। मा ज़ल्ला मन फ़क्करा, जो शख्स अपने कामों में गौर व फिक्र करता है वो गलती का शिकार नहीं होता। अपनी बहस पे आ जाए मेरा आगा जान। बहस हमारी जो है मबादी और नहव में सवाल नंबर 257 है, जो आज हम आपकी खिदमत में पढ़ना चाहते हैं। सवाल ये है, मता तकूनुल इज़ाफ़तु लफ़ज़ियतन, इज़ाफ़त लफ़ज़िया कब होती है? तो ये आप हिदाया से पढ़ चुके हैं कि इज़ाफ़त लफ्ज़ी वो होती है कि जब सिफ़त मुज़ाफ़ हो अपने मामूल की तरफ, सिफ़त से मुराद इसमें फ़ाइल इसमें मफ़ूल वगैरह जो था, जब सिफ़त अपने मामूल की तरफ मुज़ाफ़ हो तो उसको इज़ाफ़त लफ्ज़िया कहा जाता है। और ये 3 मवारिद में है, 3 जगह इसकी। इसमें फ़ाइल अपने मफ़ूल की तरफ मुज़ाफ़ हो, इसमें 2, इसमें मफ़ूल नाइब फ़ाइल की तरफ मुज़ाफ़ हो। नंबर 3, सिफ़त मुशब्बा अपने फ़ाइल की तरफ मुज़ाफ़ हो। तो ये इज़ाफ़त लफ्ज़िया कहलाती है। इज़ाफ़त लफ्ज़िया क्या हुई कि जो मुज़ाफ़ हो रहा है इसमें वो सिफ़त हो और वो दूसरे की तरफ मुज़ाफ़ हो, यानी सिफ़त मुज़ाफ़ हो अपने मामूल की तरफ। और इसके 3 मौरिद हैं, इसमें फ़ाइल मफ़ूल की तरफ मुज़ाफ़ हो रहा हो, इसमें मफ़ूल नाइब फ़ाइल की तरफ मुज़ाफ़ हो रहा हो, सिफ़त मुशब्बा अपने फ़ाइल की तरफ मुज़ाफ़ हो रही हो। फिर मेरे अज़ीज़ों यहाँ नीचे फ़वाइद हैं, जिनमें पहला फ़ायदा ये बयान किया जा रहा है कि जब मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह माना के लिहाज से मुतहिद हों तो इज़ाफ़त जायज़ नहीं है। जहाँ 2 इस्म माना के लिहाज से मुतहिद हों तो फिर वहाँ इज़ाफ़त जायज़ नहीं है। जैसे 2 मुतरादिफ़ हैं, इंसान और बशर, या सिफ़त और मौसूफ़ हैं, तो इनमें इज़ाफ़त जायज़ नहीं है। ठीक है ना। जैसे मुतरादिफ़ हैं या सिफ़त और मौसूफ़ है, क्योंकि ये माना के लिहाज से ना मुतहिद होते हैं, लिहाजा इनमें इज़ाफ़त जायज़ नहीं है। फिर बताते हैं कि आगा जान, अगर मतलब कोई वहम हो रहा हो कि मौसूफ़ सिफ़त आपस में इजाफ़ा हो रहा है, मौसूफ़ सिफ़त की तरफ मुज़ाफ़ हो रहा है, जहाँ ये वहम हो तो फिर वाजिब है कि उसकी आप तावील करें। उसकी आप तावील करना वाजिब है कि यहाँ मौसूफ़ सिफ़त इजाफ़त नहीं हो रहे हैं, तावील वगैरह वहाँ आपको करनी पड़ेगी। ठीक है। फिर फरमाते हैं, अगर वो जो पहला मुज़ाफ़ हो रहा है वो आम हो और दूसरा जिसकी तरफ मुज़ाफ़ हुआ है इसम वो ख़ास हो, तो वहाँ इज़ाफ़त बयानिया होती है। जैसे मदीना तो मिस्र, मदीना आम है, मिस्र ख़ास है, तो यहाँ इज़ाफ़त जो है मदीना तो मिस्र में इज़ाफ़त बयानिया है। ठीक हो गई बात। अलबत्ता फरमाते हैं, सिफ़त का मौसूफ़ की तरफ मुज़ाफ़ होना ना कलाम बुलग़ा में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। सिफ़त मुज़ाफ़ हो मौसूफ़ की तरफ, तो ये कलाम बुलग़ा में बहुत ज़्यादा पाया गया है। बतौर मिसाल, लैसा तहतहु कबीर व अमरिन, कबीर सिफ़त है ना, मौसूफ़ अमरिन की तरफ मुज़ाफ़ हुई है, असल में ए अमरुन कबीरुन। किरामुन्नास, किराम सिफ़त है, मौसूफ़ की तरफ मुज़ाफ़ हुई है, असल है अन्नासो अल किराम।
वसुहक अमामतिन, असल में अमामतुन सुहकुन। ठीक हो गई बात अगर जान। भला क्या हम पढ़ रहे हैं? हम ये पढ़ रहे हैं कि इजाफत लफ्ज़िया कहाँ होती है। जब सिफत अपने मामूल की तरफ मुजाफ हो तो इजाफत लफ्ज़ी होती है। उसके 3 मौरद थे और फ़वाइद में से पहला फ़ायदा हमने पढ़ा है कि जब 2 इस्म माना के लिहाज से एक हों, जैसे 2 मुतरादिफ इंसान और बशर हैं, ये सिफत मौसूफ है, तो वहाँ एक इस्म दूसरे इस्म की तरफ मुजाफ नहीं होता है। अगर यहाँ कोई देखें आप इस तरह का कोई मौरद के मौसूफ सिफत जो हैं मौसूफ सिफत की तरफ मुजाफ हो रही है, तो वहाँ आपको तावील वगैरह करनी होगी। और फिर मुजाफ होने वाला जो एक इसम वाम हो दूसरा ख़ास हो, तो वहाँ इजाफत बयानिया होती है। ये मतलब बयान किया है आप भाइयों की खिदमत में। और नीचे ये कहा है कि मौसूफ, तो मतलब ऊपर कह रहे थे ना, मौसूफ सिफत की तरह मुजाफ नहीं होता, लेकिन कलाम बुलगा में सिफत का मौसूफ की तरह मुजाफ होना बहुत ज़्यादा पाया गया है। फिर दूसरा और तीसरा फायदा वो पढ़ेंगे, पहले ये पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल इजाफतुल लफ्ज़ियतो, मता तकूनुल इजाफतु लफ्ज़ियतन, इजाफत लफ्ज़ी कब होती है? तकूनुल इजाफतु लफ्ज़ियतन मता कानल इस्मुल अव्वलु सिफतन वसानी मामूलन लितिल्का सिफते। तकूनुल इजाफतु लफ्ज़ियतन, इजाफत लफ्ज़िया होती है जब इस्म अव्वल यानी मुजाफ सिफतन, जब पहले वाला इस्म जो मुजाफ है सिफतन वो सिफत हो यानी मुश्तक हो, वसानी मामूलन लितिल्का सिफते, वसानी और जो मुजाफ इलैह है मामूलन लितिल्का सिफते, मामूल हो इस सिफत का। वज़ालिका फी सलासत मवाज़िया, वज़ालिका यानी ये इजाफत लफ्ज़ी फी सलासत मवाज़िया 3 मवारिद में होती है, 3 जगहों में होती है। पहला मौरिद इजाफतो इस्मिल फ़ाइल इला मफ़ऊल ही, इसमें फ़ाइल मुज़ाफ हो इला मफ़ऊल ही, अपने मफ़ऊल की तरफ। ना हो जा सारे कुल बैते, यहाँ देखो सारे किस्म फ़ाइल है और मफ़ऊल अल बैते की तरफ मुज़ाफ हुआ है। घर की चोरी करने वाला आया, व तंदरिजु फीहे सियागुल मुबालगते, व तंदरिजु फीहे इसमें फ़ाइल में मुबालगा के सीगे दर्ज हैं। व तंदरिजु फीहे यानी इसमें फ़ाइल में दर्ज हैं, सियागुल मुबालगा, मुबालगा के सीगे इसमें फ़ाइल में दर्ज हैं। नहवो शर्राबुल असले, असल यानी शहद का ज्यादा पीने वाला, शहद को ज्यादा पीने वाला। इजाफतो इस्मिल मफूल इला नाइब फ़ाइल ही, इसमें मफूल का नाइब फ़ाइल की तरफ मुज़ाफ होना। इजाफतो इस्मिल मफूल इला नाइब फ़ाइल ही, इसमें मफूल का नाइब फ़ाइल की तरफ मुज़ाफ होना। ना वो हाज़ा मसरूकुल बैते, ये घर चोरी किया गया, ये घर चोरी किया गया। अब जी बिस्मिल्लाह देखो ना, यहाँ मसरूकुन जिसमें मफूल है, अलबैत नैब फ़ाइल की तरफ मुज़ाफ हुआ है। तीसरा मौरिद, तीसरी जगह, इजाफतु सिफतिल मुशब्बहते इला फ़ाइलिहा, सिफत मुशब्बह का अपने फ़ाइल की तरफ मुज़ाफ होना। इजाफतु सिफतिल मुशब्बहते इला फ़ाइलिहा, सिफत मुशब्बह का फ़ाइल की तरफ मुज़ाफ होना। ना वो अंतल करीमुल असले, अंतल करीमुल असले, अंतल करीम आप करीम हैं, अल असले जिसकी असल क्या है
کریم ہے، انت کریم الاصل ہے، آپ کی اصل کریم ہے۔ فوائد لا تجوز اضافت حیث یتحد الاسمان بالمعنی کالمترادفین والصفت والموصوف، اضافت جائز نہیں ہے حیث یتحد الاسمان بالمعنی، جہاں دونوں اسم یعنی مضاف اور مضاف الیہ معنی کے لحاظ سے متحد ہوں، کل مترادفین جیسے مترادفین انسان اور بشر، ٹھیک ہے، والصفت والموصوف اور صفت موصوف ہیں، کیونکہ صفت اور موصوف بھی جو ہے نا یہ حقیقت میں ایک چیز ہوتی ہے، مضاف اور مضاف الیہ دو چیز ہوتی ہیں، لیکن صفت اور موصوف حقیقت میں ایک چیز ہوتی ہے۔ والصفت والموصوف جیسے رجل فاضل ہے، خارج میں ایک ہی چیز ہے، رجل بھی ہوئی ہے، فاضل بھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ نیچے حاشیہ ہے لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا هُوَ عَيْنُ الْآخَرِ، اس لیے کہ ہر ایک موصوف و صفت جو ہے منہما موصوف و صفت هو عین الآخر وہی دوسرا ہے، وَلَا يُنْسَبُ شَيْءٌ إِلَّا إِلَىٰ غَيْرِهِ، چیز کی نسبت نہیں دی جاتی مگر غیر شے کی طرف دی جاتی ہے۔ وَإِذَا سُمِعَ مَا يُوهِمُ ذَلِكَ وَجَبَ تَأْوِيلُهُ، وَإِذَا سُمِعَ اور جب سنا جائے ما یوہم ذالکا بلا کیا کہ موصوف صفت کی طرف کیا ہوا ہے، مضاف ہوا ہے، موصوف صفت کی طرف مضاف ہوا ہے، ذالکا حالانکہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اذا سمع جب سنا جائے ما وہ چیز یوہم ذالکا جو اس کا وہم ڈالے کہ موصوف صفت کی طرف مضاف ہوئی ہے، وجب تعویلہ تو اس کی تعویل کرنا واجب ہے، واجب جواب اذا ہے نہ وہ صلاۃ الاولیٰ، ٹھیک ہے، لگ رہا ہے کہ صلاۃ مضاف ہوئی ہے اولا کی طرف، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کو دیکھو اصل میں اے صلاۃ الساعۃ الاولیٰ ہے، نماز اول وقت۔ وَإِذَا كَانَ الْأَوَّلُ عَامًا وَالثَّانِي خَاصًا فَالْإِضَافَةُ بَيَانِيَّةٌ، وَإِذَا كَانَ الْأَوَّلُ جب پہلا یعنی مضاف عام ہو، والثانی مضاف الیہ خاصاً خاص ہو، فَالْإِضَافَةُ بَيَانِيَّةٌ تو اضافت بیانیہ ہے، نحو مدینۃ مصر، مدینۃ عام ہے، مصر خاص ہے، مدینۃ مصر اے مدینہ، اے مدینتن ہے یا مصر، مدینہ جو کہ مصر ہے، مدینۃ مصر اے مدینتن ہے یا مصر یعنی مدینہ جو کہ مصر ہے۔ وَأَمَّا إِضَافَةُ الصِّفَةِ إِلَىٰ مَوْصُوفِهَا فَكَثِيرٌ فِي كَلَامِ الْبُلَغَاءِ، اما صفت کا موصوف کی طرف مضاف ہونا بہت زیادہ ہے بلغاء علماء بلیغ کے کلام میں، کا قولہم جیسے عربوں کا قول ہے لیس تحتہ کبیر امر، کبیر اب دیکھو صفت ہے مضاف ہوئی ہے امر موصوف کی طرف، اے امر کبیر ہونا چاہیے، لیس تحتہ اس کے تحت میں، کبیر امر اے امر کبیر اس کے تحت میں کوئی بڑا امر نہیں ہے، اس کے متحت اس کے تحت کوئی ایک امر کبیر امر بڑا نہیں ہے۔ وکرام الناس اے الناس الکرام یعنی لوگ جو بزرگوار ہیں، وسحق امامتن، ٹھیک ہے، یہاں سحق صفت ہے مضاف ہوئی ہے موصوف امامتن کی طرف، اے ہے امامتن سحقن، امامہ جو پھٹا ہوا ہے، سحق کہتے ہیں پھٹے ہوئے کو، یہاں بتا رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے ہمیں، یہاں کیا ہوا ہے، وَهُوَ تَنزِيلُ الْأَوَّلِ مَنزِلَةَ الشَّيْءِ مُضَافٌ إِلَىٰ جِنسِهِ، وَهُوَ یعنی یہاں بلا کیا صفت مضاف ہوئی ہے موصوف کی طرف، ہوا یہ ہر ایک جو بولے ہیں صفت مضاف ہوئی ہے موصوف کی طرف،
تنزیل الاول منزلت الشیء، تنزیل الاول یعنی مضاف جو صفت ہے، اول یعنی جو صفت مضاف ہو رہی ہے، اس کو منزلت الشیء بے منزلہ یہ شے لیں گے جو کیا ہو رہی ہوگی، مضاف الی جنس ہی، وہ چیز جو جنس ہے وہ مضاف ہو اپنے جنس کی طرف، یعنی مضاف الیہ کی طرف. یہی مطلب ایک مرتبہ دوبارہ لینا. وہوا یعنی یہ جو ہم نے پڑھا کہ صفت مضاف ہوتی ہے موصوف کی طرف، ٹھیک ہے. تنزیل الاول منزلت الشیء، اول یعنی وہ صفت جو ہے وہ بے منزلہ یہ شے اور مضاف ہو رہی ہے الی جنس ہی، جنس کی طرف، اشارہ مضاف الیہ کی طرف ہے. دوسرا جناب علی جو ہمارا فائدہ ہے یہاں غور فرمانا میرے عزیزوں، وہ یہ ہے کہ مضاف کو حذف کیا جاتا ہے قرینہ کی خاطر، مضاف کو حذف کر دیا جاتا ہے، قرینہ ہوتا ہے جو دلالت کر رہا ہوتا ہے مضاف پر، اور مضاف الیہ مضاف کی جگہ پر آ جاتا ہے. مضاف الیہ مضاف والے اعراب کو بھی پھر لے لیتا ہے. دوبارہ سننا بھلا کیا کہا ہے، مضاف حذف کر دیا جاتا ہے قرینے کی خاطر، قرینے کی بنا پر مضاف حذف ہو جاتا ہے، مضاف الیہ مضاف کی جگہ پر آ جاتا ہے، اور مضاف والا اعراب مضاف الیہ کے اوپر آ جاتا ہے. مثال دے دیتا ہوں، جاء ربک، ٹھیک ہے، یہاں اصل میں تھا جاء امر ربک، مضاف حذف ہو گیا امر، ٹھیک ہے، رب جو ہے وہ اس مضاف کی جگہ پر آ گیا، ٹھیک ہے. تو امرو جو پڑا تھا، ٹھیک ہے، جاء کا فاعل بنا تھا، تو اب یہ رفع رب کے اوپر آ گیا ہے، مضاف الیہ رب امر کی جگہ پہ آیا ہے اور اس مضاف والے اعراب کو لیا ہے. جاء ربک کا اصل میں جاء امر ربک کا ہے، یہ محل شاہد ہے. مضاف حذف ہوا ہے، وہ کون ہے؟ بلا امر ہے. مضاف الیہ ربک کا جائیے مضاف امر کی جگہ پہ آیا اور اعراب کو قبول کیا ہے. ایک بات آگا جان، اس عبارت میں دوسرا مطلب یہ ہے کہ مضاف الیہ کو حذف کر دیا جاتا ہے. پہلے مضاف کی بات تھی، اب کیا کہہ رہا ہوں، مضاف الیہ، مضاف الیہ کو حذف کیا جاتا ہے اور مضاف کو باقی رکھا جاتا ہے اپنی حالت پر، مضاف کو اپنے حال پر باقی رکھا جاتا ہے. جیسے وہ مضاف ہو رہا ہو تو تنوین حذف نہیں ہوتی، اسی طرح تنوین حذف ہے، مضاف اپنے حال پر باقی ہے، مضاف الیہ حذف ہے. یہ کہاں ہوتا ہے یہ بات، مضاف ہو مضاف الیہ حذف ہو جائے، یہ کہاں ہے؟ فرماتے ہیں جب آپ مضاف پر ایک اسم کو مضاف کریں، مضاف پر ایک اسم کو کیا کریں، عطف کریں، مضاف پر ایک اسم کو عطف کریں، وہ اسم جو مضاف ہو رہا ہے کس کی طرف، محذوف کی مثل، وہ اسم جو مضاف ہو رہا ہے محذوف کی مثل جو پہلے والے اسم کی طرف ہے، اسی طرح ہیں، ٹھیک ہے نا. تو پھر مضاف الیہ کو حذف کر دیا جاتا ہے. یہ اپنے دل کے اطمینان کے لیے میں پھر کہتا ہوں، مضاف الیہ کو حذف کر دیا جاتا ہے اور مضاف کو اپنی جگہ پر باقی رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی تنوین وغیرہ حذف ہوتی ہے. یہ کہاں ہے مضاف الیہ کو حذف کرنا؟ فرماتے ہیں جب اس مضاف پر ایک اسم کا عطف کیا جائے، اس مضاف پر ایک اسم کا عطف کیا جائے اور یہ اسم مضاف ہو رہا ہو اس محذوف کی مثل کی طرف، محذوف کی مثل جو پہلے والے اسم کی طرف جو مضاف تھا، جو پہلے والے اسم کی طرف مضاف تھا، ٹھیک ہے، یعنی مضاف الیہ تھا، ٹھیک ہے، وہ بے عین ہی اس اسم کی طرف مضاف ہوا ہے، لہذا کوئی مسئلہ نہیں ہے. جیسے دیکھو نا، قطع اللہ یدا ورجل من قالها یدا،
مضاف ہے، ٹھیک ہے، اس پر عطف ہوا ہے اس اسم رجلا کا، یدا و رجلا، رجلا کا عطف کیا یدا پر مضاف پر، اور یہ رجل مضاف ہو رہا ہے من کا لہا کی طرف، اسی شکل کا من کا لہا مضاف الیہ ہے، ید کا بھی اسی شکل کا ہے، یعنی یہ تھا قطع اللہ ید من کا لہا و رجل من کا لہا، کیونکہ وہ جو رجل جس کا عطف کیا ہے ید پر، رجل مضاف ہو رہا ہے جس اسم کی طرف، ٹھیک ہے، من کا لہا کی طرف، اسی طرح کا ید کے بعد مضاف الیہ تھا، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مضاف الیہ کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ سنیے جی، یحذف المضاف لقیام قرینۃ، ٹھیک ہے، تدل علیہ، مضاف کو حذف کیا جاتا ہے لقیام قرینۃ، قرینہ کی خاطر، تدل علیہ جو اس مضاف کے اوپر دلالت کرتا ہے، علیہ یعنی مضاف، وَيُقَامُ الْمُضَافُ إِلَيْهِ مَقَامَهُ، مضاف الیہ کو مقامہ مضاف کی جگہ پر رکھا جاتا ہے، فَيُعْرَبُ بِإِعْرَابِهِ، فَيُعْرَبُ مضاف الیہ کو اعراب دیا جاتا ہے، بِإِعْرَابِهِ مضاف الیہ والا اعراب دیا جاتا ہے، نا وَجَاءَ رَبُّكَ اے امرو ربکا، ٹھیک ہے نا، جاء ربک اصل میں کیا تھا، اے امرو ربکا، تو بتا چکا ہوں امر مضاف جو ہے وہ حذف ہوا ہے، جو رب کا مضاف الیہ ہے یہ مضاف کی جگہ پر آیا اور اعراب کو قبول کیا ہے، وَيُحْذَفُ الْمُضَافُ إِلَيْهِ، اور مضاف الیہ کو حذف کیا جاتا ہے، وَيَبْقَى الْمُضَافُ، اور مضاف کو باقی رکھا جاتا ہے، كَحَالِهِ كَحَالِ المضاف، مضاف کو اپنے حال پر باقی رکھا جاتا ہے، لو کان مضافا اگر وہ مضاف ہوتا، لو کان مضافا اگر مضاف ہو، فَيُحْذَفُ التَّنْوِينُ، پس مضاف کی تنوین کو حذف کیا جاتا ہے، وَذَلِكَ، ذَلِكَ کا اشارہ یہ ہے کہ جو آپ نے کہا نا مضاف الیہ کو حذف کیا جاتا ہے، اس کو بتا رہے ہیں، وَذَلِكَ یعنی یہ جو مضاف الیہ کو حذف کیا جاتا ہے کہاں ہے، اِذَا عُطِفَ عَلَى الْمُضَاف، جب عطف کیا جائے مضاف پر، اسم ایک اسم، مضاف الی مثل المعذوف، وہ اسم جو مضاف ہو رہا ہے اس معذوف کی مثل پر، من الاسم الاول جو پہلے اسم کی طرف ہے، نحو قطع اللہ ید ورجل من قالہا، یہاں آپ نے وہ چیک کرو جناب علی، ٹھیک ہے، قطع اللہ یدا، یدا کیا ہے، مضاف ہے، مضاف الیہ اس کا یدا کا آگے حذف ہے، کیوں، کیونکہ ہم نے اس یدا پر عطف کیا ہے رجل کا، رجلا کا عطف ہے یدا مضاف پر، اور یہ رجلا مضاف ہو رہا ہے من کالہا کی طرف، یہی من کالہا یدا کے بعد تھا مضاف الیہ، یدا من کالہا تھا، قطع اللہ یدا من کالہا، اللہ قط کرے یدا اس کے ہاتھوں کو، من کالہا جس نے یہ کہا، ورجلا من کالہا اور اس کے پاؤں کو بھی من کالہا جس نے یہ کہا، مثلا فحذف من کالہا، من کالہا کو حذف کیا گیا، لدلالت ما اضیف الیہ رجل، کیونکہ رجل جس چیز کی طرف مضاف ہو رہا ہے وہ دلالت کر رہا ہے علیہ اس معذوف پر، فحذف من کالہا، من کالہا کو حذف کیا گیا، کیوں، لدلالت ما اضیف الیہ رجل، رجل جس چیز کی طرح مضاف ہوا ہے وہ دلالت کر رہا ہے اس پر، معذوف پر، غیر ان لفظ اضافت الاول الی الاسم ظاہر، منتہا فصیح یہ ہے کہ اضافت الاول پہلے کو مضاف کیا جائے اس میں ظاہر کی طرف، وثانی الی ضمیر ہی، اور دوسرے کو ضمیر کی طرف، پہلے سے مراد ید ہے، ید کو آپ مضاف کریں اس میں ظاہر کی طرف، من کالہا کی طرف، وثانی جو رجل ہے اس کو ضمیر کی طرف، تقول پس تم کہو گے قطع اللہ ید من کالہا، یعنی ید کو پہلے جو ہے ید اس کو آپ مضاف کریں اس میں ظاہر من کالہا کی طرف، اور جو دوسرا ہے ورجلہ اس کو اضافہ کر دیں ضمیر کی طرف،
امید ہے یہ مطلب میرا پہنچ گیا ہوگا آپ کی خدمت میں، ٹھیک ہے۔ دوسرے فائدے میں کیا تھا؟ مضاف کو قرینے کی بنا پر حذف کر دیا جاتا ہے اور مضاف الیہ کو مضاف کی جگہ پر رکھ دیا جاتا ہے، اور اعراب بھی مضاف والا لے لیتا ہے، جیسے جا رب کا اصل میں تھا جا امرو رب کا، دوبارہ تھوڑی وضاحت کر رہا ہوں۔ اور پھر یہ مطلب بھی بیان ہوا ہے کہ مضاف الیہ کو حذف کر دیا جاتا ہے، مضاف اپنی جگہ پر باقی رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کہاں ہے؟ جب اسی مضاف پر جس کو ہم نے باقی رکھا ہے اس پر ایک اسم کا عطف کیا جائے، ٹھیک ہے، وہ اسم جو مضاف ہو رہا ہے محذوف مضاف الیہ، معذوف مضاف الیہ کی مثل کی طرف، جو پہلے اسم کی طرف تھا، جو پہلے اسم کا تھا نا معذوف مضاف الیہ، ٹھیک ہے نا، اسی کی طرف یہ اسم جو عطف ہوا ہے مضاف ہو رہا ہے، یہ مطلب بیان ہوا ہے اس کے اندر آگے جان۔ تیسرا جناب فائدہ یہ ہے کہ اس میں فاعل اور اس میں مفعول میں اضافت لفظیہ ہوتی ہے جب اس میں فاعل اور مفعول میں حال اور استقبال کا معنی پایا جائے، کیونکہ اگر اس میں فاعل اور مفعول میں ماضی کا معنی ہے ایک، یا استمرار کا معنی پایا جاتا ہے دو، یا یہ جاری، یہ فاعل اور مفعول جاری ہوئے اسماء موصوفہ کی جگہ پر، ٹھیک ہے نا، تو پھر ان کی جو اضافت ہے وہ کیا ہوگی آگا جان؟ اضافت معنویہ ہوگی۔ دوبارہ عرض کرتا ہوں، یہ اس میں فاعل اور اس میں مفعول میں، ٹھیک ہے نا، کہ اضافت لفظیہ ہو، اس میں فاعل اور اس میں مفعول میں اضافت لفظیہ ہو، شرط یہ ہے کہ ان کی اندر حال یا استقبال کا معنی ہو، اس لیے کہ اگر اس میں فاعل اور مفعول میں دونوں ماضی کے معنی میں ہوں یا استمرار کے معنی میں ہوں، یا یہ دونوں اسماء موصوفہ کی جگہ پر جاری ہوئے ہوں، تو پھر جناب عالی اضافت معنویہ ہوگی، اضافت معنویہ ہوگی۔ لیکن جو صفت مشبہ ہے اس میں جو ہے اضافت نہیں ہوتی مگر لفظیہ ہوتی ہے، صفت مشبہ میں صرف اضافت لفظیہ ہوتی ہے۔ یشترط فی اسم الفاعل والمفعول ان یکون فی الاضافت اللفظیہ بمعنی الحال والاستقبال، شرط ہے اس میں فاعل اور مفعول میں ان یکون، کہ یہ دونوں، ان یکون نائب فاعل یشترط ہے، ان یکون فی الاضافت اللفظیہ، کہ اضافت لفظیہ میں یہ دونوں بمعنی الحال والاستقبال، حال یا استقبال کے معنی میں ہوں۔ یشترط فی اسم الفاعل والمفعول، اسم فاعل اور مفعول میں شرط ہے کہ یہ دونوں اضافت لفظیہ میں حال یا استقبال کے معنی میں ہوں۔ لأنہما اذا کان بمعنی الماضی، لأنہما اس لیے کہ ہما اسم فاعل اور مفعول اذا کان بمعنی الماضی، جب یہ دونوں ماضی کے معنی میں ہوں، نحو باری الوجود، باری بمعنی خلقا، ماضی کا معنی ہے اے وجود کو خلق کرنے والے، یا او عطف کرتے ہیں بمعنی الماضی او بمعنی الاستمرار، یا کس معنی میں ہوں اس میں فاعل اور مفعول بمعنی الاستمرار، استمرار کے معنی میں ہوں، نحو حامی العشیرہ، خاندان کی قبیلے کی حمایت کرنے والے، یعنی ہمیشہ استمرار ہے۔ او جاریہ مجرا اسماء الموصوفہ، جاریہ اس میں فاعل اور مفعول جاری ہوں، قائم مقام ہوں اسماء موصوفہ کے، نحو کاتب القاضی، کاتب اس میں فاعل ہے، ٹھیک ہے نا، یہ مضاف ہوا ہے قاضی کی طرف، لیکن بے منزل یہ اسماء موصوفہ کے، کاتب القاضی یعنی قاضی کا منشی۔ اب کاتب ہے تو صفت، لیکن جو ہے نا اتنی زیادہ قاضی کے ساتھ یہ مرتبط ہے
کہ گویا کہ علم ہو گیا ہے، یہ وصف علم ہو گیا ہے کہ یہ کاتب قاضی ہے، قاضی کا کاتب ہے، نام گویا کہ بن گیا ہے اسماء موصوفہ۔ اور جاری یا مجر الاسماء الموصوفہ، یہ اسم فاعل اور مفعول اسماء موصوفہ کی جگہ پر جاری ہوں، نہ وہ کاتب القاضی و مملوک الامیر، نوکر امیر۔ تکون الاضافت معنویتاً، یہ جواب اذا کان بمعنی الماضی بمعنی الاستمرار، ٹھیک ہے نا۔ یا جاری مجر الاسماء الموصوفہ تکون الاضافت معنویتاً، تو اضافت معنویہ ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ اما صفت المشبہۃ فلا تکون اضافت الا لفظیتاً، اما جو صفت مشبہ ہے فلا تکون اضافتها، اس کی اضافت نہیں ہوتی، صفت مشبہ کی اضافت صفت مشبہ کی الا لفظیتاً، مگر لفظی ہوتی ہے، کیوں؟ لأن لا تتعین للماضی، اس لیے کہ صفت مشبہ ماضی کے لیے معین نہیں ہے۔ اگلا سوال شروع کر رہا ہوں، لیکن ایک دقیقے کے لیے، ایک منٹ کے لیے تھوڑا دوبارہ توجہ فرما لیں۔ اس تیسرے فائدے میں بھلا میرے عزیزو ہم نے کیا کہا ہے؟ ہم نے کہا آغا جان اسم فاعل اور اسم مفعول میں اضافت لفظیہ ہونے کی شرط یہ ہے کہ ان کے اندر حال اور استقبال کا معنی ہو، اس لیے کہ اگر اسم فاعل اور مفعول میں ماضی کا معنی ہو یا استمرار کا معنی ہو یا یہ اسماء موصوفہ کی جگہ پہ جاری ہو رہے ہوں تو پھر اضافت معنویہ ہوگی۔ اور صفت مشبہ میں کہا کہ صرف ہوتی اضافت لفظیہ ہے، کیونکہ اس میں ماضی معینی نہیں ہے، صفت مشبہ ماضی کے لیے نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں صرف اضافت لفظیہ ہے۔ جی بسم اللہ جان، اس سوال پہ دھیان دیجئے۔ حل یجوز دخول علی المضاف، کیا الف لام مضاف کے اوپر داخل ہونا جائز ہے؟ بہت ہی مزیدار بحث ہے میرے بچے عزیزو، ٹھیک ہے نا، بڑی انٹرنیشنل بات ہے کہ بھائی مضاف ہم کہتے آ رہے ہیں کہ مضاف جو ہے نا الف لام سے بھی خالی ہوتا ہے، تنوین بھی داخل نہیں ہوتی ہے، کئی مقام تنوین تثنیہ جمع کی نونیں بھی گر جاتی ہیں جب تثنیہ جمع مضاف ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو ابھی تک تو ہم یہ پڑھتے آ رہے ہیں، سوال ہے کہ کیا مضاف کے اوپر الف لام داخل ہونا جائز ہے؟ مضاف کے اوپر کیا الف لام آتی ہے یا نہیں آتی؟ ٹھیک ہے، جواب آگا جان، جواب یہ ہے کہ مضاف پر الف لام کا داخل کرنا منع ہے اضافت معنویہ میں۔ اضافت معنویہ ہونا تو اس میں الف لام کا داخل کرنا منع ہے۔ اضافت معنویہ کیا تھی؟ جیسے غلام زیدن خاتم فضتن، اضافت معنویہ میں صفت مضاف نہیں ہو رہی ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا۔ مطلب یہ ہے کہ اضافت معنویہ جب بھی ہوگی اس پر الف لام نہیں آئے گا، مضاف پر الف لام نہیں آتا اضافت معنویہ میں، ٹھیک ہے نا۔ مثلا نہیں کہہ سکتے المنزل الامیر، اضافت معنویہ میں مضاف پر الف لام نہیں آتا بلکہ کہنا چاہیے منزل الامیر۔ لیکن میرے آغا جان، میرے عزیز، اگر اضافت لفظیہ ہو، ٹھیک ہے، اضافت لفظیہ ہو، اضافت لفظیہ وہ تھی نا کہ جب صفت مضاف ہو معمول کی طرف، صفت سے مراد اسم فاعل اسم مفعول وغیرہ تھا، ٹھیک ہے، اگر مضاف ہونے والا جو ہے وہ اضافت لفظی ہے تو اس میں جائز ہے، اس شرط کے ساتھ کہ مضاف الیہ پر بھی الف لام ہو، مضاف پر بھی الف لام ہو، جائز ہے۔ مختصر آگا جان، مضاف پر الف لام آ سکتی ہے اس شرط کے ساتھ کہ مضاف الیہ پر بھی الف لام ہو، لیکن کس اضافت میں؟ اضافت لفظیہ میں۔ اضافت لفظیہ میں ہو سکتا ہے کہ مضاف پر بھی الف لام ہو، مضاف الیہ پر بھی الف لام ہو، یہ ضروری ہے کہ مضاف پر الف لام ہو اس شرط کے ساتھ کہ مضاف الیہ پر بھی الف لام ہو سکتا ہے، یعنی یا بلا کیا، یعنی مضاف پر الف لام آ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا کہاں؟ فی ما اضیف الیہ المضاف الیہ،
جب مضاف الیہ جس چیز کی طرح مضاف ہوا ہے اس پر الف لام ہو. ٹھیک ہے, مضاف پر الف لام ہو سکتی ہے جب خود مضاف الیہ پر ہو, خود مضاف الیہ پر بھی ہو, یا اگلی بات بتائی ہے مضاف پر الف لام ہوتی ہے جب وہ مضاف ہو آگے. ٹھیک ہے, پھر اس کا جو مضاف الیہ ہے, مضاف الیہ ہوگا نا اس کا الف لام کا, اس پر تو نہیں ہے, لیکن وہ مضاف الیہ آگے جس چیز کی طرح مضاف ہو رہا ہے اس پر الف لام ہے. مضاف الیہ جس چیز کی طرح مضاف ہے اس پر بھی الف لام ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, مضاف پر ہو سکتی ہے. یا تیسری جگہ کا جان, جب مضاف تثنیہ ہو یا جمع مذکر سالم ہو, ٹھیک ہے نا, تو مضاف کے اوپر الف لام آ سکتی ہے. جب مضاف تثنیہ ہو یا جمع مذکر سالم ہو تو مضاف کے اوپر الف لام آ سکتی ہے. دوبارہ ایک مرتبہ عرض کرتا ہوں, پھر ترجمہ کرتے ہیں. جی کیا بیان کیا ہے, کیا مضاف پر الف لام آ سکتی ہے؟ ہم نے کہا جناب اضافت معنویہ میں تو بالکل سوچو ہی نہیں, اضافت معنویہ میں مضاف پر الف لام نہیں آتی. اضافت لفظیہ میں جی, اضافت لفظیہ میں مضاف پر الف لام آ سکتی ہے اس شرط کے ساتھ کہ مضاف الیہ پر بھی الف لام ہو. یا ہم نے یہ کہا ہے کہ وہ جو مضاف الیہ ہے, الف لام والے مضاف کا جو مضاف الیہ ہے, مضاف الیہ جس چیز کی طرح مضاف ہو رہا ہے اس پر الف لام ہو پھر بھی ٹھیک ہے. یا مضاف ہونے والا تثنیہ یا جمع مذکر سالم ہو تو اس پر بھی الف لام آ سکتی ہے. جی یمتنع دخول علی المضاف, الف لام کا داخل کرنا منع ہے مضاف پر. فی الاضافۃ المعنویۃ, اضافت معنویہ میں فلا یقال المنزل الامیر, نہیں کہا جائے گا بل منزل الامیر, امیر کی منزل, یہ مطلب ٹھیک ہے. اما فی الاضافۃ اللفظیۃ, اما اضافت لفظیہ میں فیجوز ذالک, جائز ذالک, ذالک کا اشارہ کی الف لام کا مضاف پر آنا, الف لام کا مضاف کے اوپر آنا جائز ہے بشرط وجود یا فی المضاف الیہ, اس شرط کے ساتھ کہ یہ الف لام مضاف الیہ میں پائی جاتی ہو, وجود رکھتی ہو. نحو انت المتبع الحق, توجہ کرنا, المتبع مضاف ہے, الحق کے مضاف الیہ, تو جو ہے نا پیرو حق ہے, تو حق کی پیروی کرنے والا ہے. ٹھیک ہے, تو مطلب بتانا یہ المتبع مضاف ہے, ٹھیک ہے نا, الحق کے بھی مضاف الیہ ہے, دونوں پر الف لام لگی ہوئی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. مضاف الیہ الحق پر بھی الف لام ہے, مضاف پر بھی ہے. او فیما اضیف الیہ المضاف الیہ, او فیما اضیف الیہ المضاف الیہ, یا جس چیز کی طرف مضاف الیہ مضاف ہوا ہے اس پر الف لام لگی ہوئی ہو, خود مضاف الیہ پر لگی ہوئی ہو پھر بھی مضاف پر آ سکتی ہے. مضاف الیہ جس چیز کی طرح مضاف ہوا ہے اس پر لگی ہوئی ہو پھر بھی آ سکتی ہے. نو انت المکرم غلام الامیر, توجہ فرما رہے ہیں, المکرم مضاف ہے, غلام مضاف الیہ ہے, لیکن یہ جو مضاف الیہ یہ مضاف ہوا امیر کی طرف اس پر الف لام ہے, پھر بھی المکرم مضاف پر آ سکتی ہے. انت المکرم غلام الامیر, آپ امیر کے غلام کا احترام کرنے والے ہیں. او تیسرا مورد, او کان المضاف مثنی او جمع مذکر سالما, یا مضاف تثنیہ ہو یا جمع مذکر سالم ہو. نحو الفاتحہ, الفاتحہ دمشق خالد و ابو عبیدہ, فاتحہ تثنیہ ہے نا, الف لام آ گئی ہے, الفاتحہ دمشق, ٹھیک ہے نا, خالد و ابو عبیدہ, دمشق کے دو فتح کرنے والے خالد اور ابو عبیدہ ہیں. الساکنو و الساکنو بیروت آمنون, الساکنو مضاف ہو رہا ہے بیروتا کی طرف, ٹھیک ہے نا, اور نون اس کی جو ہے, ٹھیک ہے, یہ نہیں جمع مذکر سالم ہے نا, جمع مذکر سالم ہے تو وہ مضاف ہو تو ہم نے کیا کہا اس پر الف لام, الساکنو مضاف ہے اس پر الف لام آ گئی ہے. موفق مؤید رہیں, سلامت رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.